अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म में इज़ाफ़ा करे और जो सीख रहे हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करें। सब लोग दुआ करें और आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ें सब लोग साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हदीस से शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, तुम माफ़ करो अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। सुनी अनसुनी करने वालों के लिए हलाकत है, डट जाने वालों के लिए हलाकत है। जो अपने गुनाह पर डट जाता है हलाकत है उसके लिए, हालांकि वो जानता है। समझ आई ये हदीस? अगर हम चाहते हैं कि हम पर रहम किया जाए, अल्लाह ताला की रहमतें आए हम पर, तो हमें सीखना है कि हम कैसे दूसरों पर रहम करें। हमें भी दूसरों पर रहम करना है, छोटे हों बड़े हों, और हमें दूसरों को माफ़ करना है अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करे, क्योंकि हम भी बिल्कुल नेक और उस तरह के लोग नहीं हैं। हमसे भी गुनाह होते हैं, छोटे बड़े सब तरह के गुनाह कर हो जाते हैं हमसे, या फिर कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं हम लोग, क्योंकि इंसान है। तो अगर हम चाहते हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, तो हमें लोगों के साथ मामला करते में उनको माफ़ करना है, ठीक है? और कभी भी किसी भी गुनाह पर हमें इसरार नहीं करना है, डट कर नहीं रहना है गुनाह पर, और जैसे ही हमें एहसास हो फ़ौरन माफ़ी माँग लेनी है अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से, ठीक है? तो हदीस का मफ़हूम समझ आया आपको? कि रहम करो, रहम किया जाएगा, और माफ़ करो तो अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ़ करेगा। याद रखें ये बात। चलें। हमने पिछली क्लास में आयत नंबर 207 तक किया था, और हमने देखा था उसमें कि दुआ माँगने का तरीका क्या होता है, कि इंसान को सिर्फ़ दुनिया ही के लिए दुआ नहीं करना चाहिए, बल्कि दुनिया और आख़िरत दोनों के लिए माँगना चाहिए, और स्पेशली आख़िरत के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए इंसान को। जो इंसान सिर्फ़ दुनिया के लिए दुआ माँगता है, फिर उसके लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं होता। दुनिया में अल्लाह चाहे तो उसे कुछ पार्ट उसकी दुआओं का कबूल कर लेता है, और चाहे तो सारी कबूल कर लेता है, लेकिन फिर आख़िरत में ऐसे इंसान के लिए कोई हिस्सा नहीं होता। और हमने फिर देखे थे 2 तरह के किरदार देखे थे, एक था मुनाफ़िकाना किरदार और एक था मुख़लिस मोमिन का किरदार। जो मुनाफ़िकाना किरदार था वो कैसा था? वो हमने देखा था कि वो सख्त झगड़ालू होता है ना? कैसा होता है वो, कि जब उसके फ़ायदे पूरे हो रहे होते हैं, तो सामने तो मीठी-मीठी बातें करता है, आपको लुभाने वाली बातें करता है, लेकिन जहाँ उसके फ़ायदों पर ज़द पड़ने लग जाती है, तो उस वो ही इंसान सख्त झगड़ालू हो जाता है। और ऐसे इंसान को जब ज़मीन में इक़्तिदार मिल जाता है, हुकूमत मिल जाती है, तो यही इंसान फ़साद पे तुल जाता है, सिर्फ़ अपने फ़ायदे पूरे करने के लिए ज़मीन पे फ़साद फैला देता है, इंसानों को भी बर्बाद करता है, खेती को भी बर्बाद करता है, और गुनाहों की कसरत उसकी इतनी हो जाती है कि उसकी वज़ह से फिर अल्लाह ताला का अज़ाब भी आ जाता है उस एरिया में। अच्छा, ये हम देख चुके हैं पिछले। और फिर हमने देखा था एक मुख़लिस मोमिन का किरदार, वो कैसा होता है? मुख़लिस मोमिन अपनी जान, अपने माल, उन सबको अल्लाह की रज़ा के लिए बेच देता है। अपनी ज़िंदगी में वो कुर्बानियाँ कर के वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारता है। और फिर ऐसे मोमिन के लिए जो तक़वा इख्तियार करता है, उसके लिए आख़िरत में ऊँचे दर्जे होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज आयत नंबर 208 से इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे, ठीक?
آیت نمبر 208 سورہ بقرہ چل رہی ہے ہماری، ٹھیک ہے، آیت نمبر 208. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان قدموں کی شیطان کے، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. اب دیکھیں اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ایمان والوں میں سبھی آ جاتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب آ جاتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیسے داخل ہونا ہے؟ پورے کا پورا، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت یا کبھی کم کبھی زیادہ، ایسا نہیں، کمپلیٹ فرما برداری، ظاہری بھی اور باطنی بھی. مطلب اسلام ہمیں اپنی مرضی کا نہیں لینا ہے کہ کبھی اپنی مرضی کی بات کر لی اور کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات کر لی. ایسا نہیں کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کتنا لیتے ہیں دین کو؟ ہم دین کو صرف اتنا ہی لیتے ہیں جہاں تک ہمیں ہمارے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اتنا ہی اسلام قبول کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی سے وہ ٹکراتا نہیں ہے نا. جب ہمیں کوئی قربانی دینے کی بات پڑ جائے، یا پھر ہماری دنیاوی زندگی میں کوئی نقصان ہو رہا ہو، یا ہمیں کچھ دین کے راستے میں خرچ کرنا پڑ جائے، یا ہماری خواہشات پر زد پڑ رہی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو جو ہی اسلام کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑ جائے ہمیں، یا نقصان اٹھانا پڑ جائے، یا ہمارے آباء و اجداد والے جو طریقے ہیں، خیالات ہیں، ان کو چھوڑنا پڑ جائے، تو ہم پھر اپنے آپ کو وہیں روک لیتے ہیں، پھر اس اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ منافقانہ کردار ہوتا ہے. جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اصول والا بندہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ جب ایک بار اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میری زندگی کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، میرا مقصد صرف یہی ہے، تو وہ ہر حالات میں اچھے ہوں یا برے پھر اسی پر ڈٹا رہتا ہے. اور اللہ تو آزمائے گا ضرور، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. تو ہمیں کیسا اسلام لانا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسا اسلام لانا ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے پارا 1 میں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، فوراً وہ فرما بردار ہو گئے. کوئی انہوں نے دیر نہیں لگائی، کوئی سوچا نہیں کہ مجھے کیا کیا قربانیاں کرنی پڑیں گی، یہ وہ، فوراً فرما بردار. تو ہمیں بھی ایسا ہی اسلام لانا ہے، صبغت اللہ اختیار کرنا ہے. ہمیں پورا کا پورا اللہ کے رنگ میں ہمیں اپنے آپ کو ڈبو لینا ہے. صرف وقتی یا جذباتی یا مفاداتی اسلام نہیں لانا ہے، ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے، ہماری عبادات، معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے عقائد، معیشت، سیاست، ہر چیز میں ہمیں اسلام قبول کرنا ہے. اور جب انسان اپنی پوری کوشش کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سارے حکم مانتا ہے نا، تو پھر اچھے کام کرنے کو جب اس سے کہا جاتا ہے تو وہ اسے کر لیتا ہے. یا مان لو سارے احکام پورے نہیں بھی کر پا رہا ہے، لیکن وہ نیت رکھتا ہے کہ انشاءاللہ میں کروں گا انہیں، ابھی نہیں ہو پا رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میں کروں گا. اور وہ حرام کیے ہوئے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے خود کو پورا کا پورا اسلام میں داخل کرنا، کامل اطاعت اللہ تعالیٰ کی، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ٹھیک ہے. اور انسان تبھی اسلام میں پورا داخل ہو سکتا ہے جب وہ شیطان کے طریقوں کی مخالفت کرے، ہے نا، اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانی سے بچائے جو کہ شیطان کے طریقے ہیں. اس لیے اسی آیت میں آگے کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. یعنی کہ ہمیں خاص طور پر ان کاموں سے بچنے کو کہا جا رہا ہے جنہیں شیطانی کام کہا گیا ہے. اب کچھ کام جو شیطانی کام اسپیشلی نام سے کہے گئے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتے ہیں اور حدیث سے بھی پتہ چلتے ہیں. اب جیسے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جوا ہے، شراب ہے، یہ سب عمل شیطانی ہے، تو یہ سب نہیں کرنا ہے. اور چھوٹے چھوٹے کام بھی جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. جیسے لیفٹ ہینڈ سے کھانا پینا، کسی کو کچھ دینا ہو یا لینا ہو تو رائٹ ہینڈ سے لینا دینا، یہ سب بھی جو ہے شیطانی کام ہے. جیسے اور نماز میں جیسے انسان التفات کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے نماز پڑھتے وقت، اور یہ سب جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم دھیان بھی نہیں دیتے، یہ سب بھی شیطانی عمل بتائے گئے ہیں. تو ان سے ہمیں بچنا ہے، اس کے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی ہے. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان جو ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، تو ان سب کاموں کو چھوڑ دینا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا. اور جب دشمن بتا دیا کہ وہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ بات، اور اس نے اوپن چیلنج دیا ہے کہ ساری
آدم کی اولاد کو بہکائے گا اور اپنے ساتھ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں پتہ ہے وہ جو دشمن ہے، تو پھر ہم کیوں اس کی بات مانتے ہیں بھلا؟ ہمیں اس کو دشمن سمجھنا چاہیے، بتا دیا گیا کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اس کی چالوں میں نہیں پھنسنا چاہیے ہم میں سے کسی کو بھی. صحیح؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 209. اب آگے بتایا جا رہا ہے فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل جاؤ تم، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٍ، بعد اس کے جو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پھسل گئے، بہک گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور جبکہ تم کو صاف صاف سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پھر بھی تم نے شیطانی عمل اختیار کر لیے، بے حیائی کی باتیں، گناہ کے کام، غلط کام، یہ سب کرے، تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے، بہت غلبے والا، حکمت والا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ اعتدال سے نہیں ہٹنا. اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہو تو اس حد تک اچھا کام نہ کرو کہ پھر باقی کام اس سے متاثر ہو جائیں، تو اچھے کام میں حد سے گزرنا وہ بھی پھسلنا ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے یہ بات کہ انسان جب اعتدال چھوڑتا ہے، اعتدال کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا، صراط مستقیم. اور جب وہ اس سے یا تو رائٹ جائے گا یا پھر لیفٹ جائے گا. رائٹ جا رہا ہے یعنی کہ نیکیوں میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ بڑھا لے رہا ہے، اور لیفٹ جا رہا ہے تو گناہوں میں جا رہا ہے، اور مان لو آگے کوئی گڈھا ہے، دیکھ کے نہیں چل رہا ہے تو اس میں گر گیا، گڈھے میں گر گیا، بالکل ہی اس نے حدیں کراس کر دی جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا. تو کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے نہیں گھٹانا چاہیے اور نہ ہی بڑھانا چاہیے. نیکی میں ایکسٹریم کیا ہوگی؟ نیکی میں ایکسٹریم کیسے کرتا ہے انسان؟ اب ایکسٹریم کیا ہے؟ یہ ایکسٹریم نہیں ہوتا کہ ہم جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایکسٹریم نہیں ہوتا. رمضان کے روزے یا عورت کو خود کو ڈھانپ کر رکھنا، حجاب کرنا، یہ سب ایکسٹریم نہیں ہے، یہ فرض کام ہے. ٹھیک ہے؟ ایکسٹریم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان مان لو رات بھر پوری رات جاگ کر نمازیں پڑھتا رہے، یا ہر دن روزہ رکھ لے، آرام ہی نہ کرے، یا پھر اپنا گھر بار چھوڑ دے، کوئی کہے ہم شادی ہی نہیں کریں گے، یا پھر جا کے جنگلوں میں رہنے لگے کہ ہم بس عبادت ہی کرتے رہیں گے، تو یہ چیز ایکسٹریم ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ صراط مستقیم پر رہنا ہے، اعتدال کے راستے پر رہنا ہے. اور یہ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھا دیا. قرآن اور سنت کی تعلیم سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہی صراط مستقیم ہے، اپنے خود ساختہ راستے صراط مستقیم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو قرآن اور سنت کی تعلیم جاننے کے بعد تم نے پھر ان کو چھوڑ دیا اور نفس کے ہاتھوں ادھر ادھر بہکنے لگے، تو پھر جان لو کہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کو سزا دینے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا. یہ وارننگ دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہے نا. اور اللہ حکمت والا بھی ہے، اس کو پتا ہے کس کو کس طرح سزا دینی ہے، اور اس کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. تو یاد رکھنے کی کیا بات ہے کہ غلط باتوں کا انجام جو ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، اس لیے ان راستوں سے دور ہو جائیں ہم لوگ، ہٹ جائیں جن پر پھسلن ہوتی ہے، اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ آگے نکلتے چلیں. ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ سمجھ آئے اس آیت کا کہ حق اور ہدایت کے آنے کے بعد انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بہت بڑی ہستی کے ساتھ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، اور جیسا ہم عمل کر رہے ہیں اسی حساب سے پھر وہ ہمارا حساب کتاب بھی لے گا. اور پھسلتا کب ہے انسان؟ جب وہ دیکھ کر نہیں چلتا ہے نا، دھیان دے کر نہیں چلتا. تو جب انسان جو ہے اللہ کی بھیجی ہوئی بینات، واضح نشانیوں کو آنکھ کھول کر نہیں دیکھتا، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے وہ نہیں دیکھ کر چلتا، اس پر نہیں چلتا، بس بے دھیانی میں ایسے ہی دوڑتا چلا جا رہا ہے، زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے، تو پھسلے گا ضرور کہیں نہ کہیں جا کر. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے ہم احتیاط رکھیں، یہ وارننگ بہت سخت وارننگ ہے ہم سب کے لیے. آگے بولا جا رہا ہے آیت نمبر 210 میں، حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ یاتیہم اللہ، آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، سائبانوں میں، من الغمام، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے کام، وإلی اللہ، اور طرف اللہ ہی کے،
तुरजाउल उमूर, लौटाए जाते हैं सब काम। अब ये जो अभी जो बात हो रही थी इन लोगों की जो नाफरमानी करते रहते हैं और रास्ते से फिसलते जाते हैं, अब इस आयत में आगे मजीद इन लोगों को बताया जा रहा है, इनके लिए फर्दर वार्निंग है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं मान के दे रहे, क्या ये इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन अल्लाह ताला सायाबानों में आ जाए, बादलों के और फरिश्ते भी उतर आए जमीन पर। यानी कि जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, जो शैतान के कदमों की पैरवी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ये बात उन सब के लिए है कि उनको अब किस बात का इंतजार है कि अल्लाह बादलों के साए में आ जाए। कब होगा ऐसा? अल्लाह ताला कब आएंगे? क़यामत के रोज, है ना। तो यानी क्या वो क़यामत का इंतजार कर रहे हैं जब फरिश्ते भी आ जाएंगे जमीन पर? क्या होगा उस दिन? सूरह नबा में हम पढ़ते हैं ना कि आसमान उस दिन दरवाजे दरवाजे हो जाएगा और फरिश्ते जो हैं बादलों की टुकड़ियों पे, फरिश्ते जो है नीचे उतरेंगे और पूरी जमीन को चारों तरफ से ऊपर नीचे से घेर लेंगे, है ना। और उस दिन अल्लाह ताला जब नीचे आएंगे जमीन पे और उस दिन फैसला चुका दिया जाएगा, सब इंसान अपने अपने अंजाम को उस दिन पहुंच जाएंगे, या तो जन्नत को या फिर जहन्नम को। सूरह फज्र में भी आपने पढ़ा होगा, आयत नंबर 21 और 22 में है ना, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन नसीहत नहीं है, उस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा जहन्नम को देख के, और जब ये सब हो रहा होगा कि फरिश्ते आ रहे हैं, अल्लाह ताला नीचे आए और जहन्नम को करीब लाया गया, जमीन रेजा रेजा कर दी गई शुरू में, इस सब को देख के उस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा, लेकिन उस दिन नसीहत पकड़ने का कोई फायदा नहीं। व अन्ना लहु ज़िक्रा। तो क्या बताया जा रहा है कि लोग जो इस दुनिया में बाज नहीं आ रहे, नहीं संभल रहे, हक को पहचानने समझने के बाद भी वो मानकर नहीं दे रहे, तो क्या इन्हें इस बात का इंतजार है कि क़यामत का दिन आ जाए जिस दिन हक बिल्कुल इनके सामने आ जाएगा पर्दा फाड़कर, तब वो मानेंगे? तब तो मानने का, अपने अमल दुरुस्त करने का कोई फायदा नहीं, तब तो फिर फैसले का ही दिन है, जजा सजा का दिन है, तब कोई फायदा नहीं है। तो उस दिन का इंतजार मत करो, पहले ही संभल जाओ, अपने नफ्स की बात में मानने में मत लगे रहो, हक पर चलना शुरू कर दो, नसीहत पकड़ लो, अभी वक्त है, पकड़ लो नसीहत। और क्या बताया जा रहा है? याद रखो और तरफ अल्लाह ही के लौटाए जाते हैं सब काम, सब मामलात, दीनी भी दुनियावी भी, आखिरत से मुतल्लिक सारे काम उसी की तरफ लौट रहे हैं और हमें भी उसी की तरफ लौटना है और उसी के सामने हमें हाजिर होना है। याद रखें हम सब ये बात, बाज आ जाए हम सब अपने गलत कामों से, और जिस काम के लिए हमें भेजा गया है अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के लिए, जमीन को पुरसुकून बनाने के लिए, उस काम को करें हम। अगली आयत पे आ जाते हैं, चलें आगे 211 पे आ जाते हैं, आयत नंबर 211। सल बनी इसराइल, पूछ लीजिए बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, कितनी दी हमने उन्हें निशानियां वाज़े, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु, और जो कोई बदल देगा नेमत को अल्लाह की, मिन बादी, बाद इसके, मा जो जाअतहु आ गई उसके पास, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो बेशक अल्लाह सख्त सजा वाला है। अब यहाँ पे जो है बनी इसराइल की मिसाल देकर बताया जा रहा है, और खिताब है इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इन बनी इसराइल से जरा पूछें। मतलब इसके दो मायने हो सकते हैं इस आयत में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप पूछें। तो एक तो ये है कि अल्लाह ताला इतने नाराज हैं कि खुद नहीं कह रहे हैं, कि खुद नहीं पूछ रहे हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप पूछें इन बनी इसराइल से। नाराजगी का इजहार है इस आयत में एक तरह से इनसे, है ना। और दूसरी चीज मिसाल के तौर पर है हमारे लिए कि आप इनसे जरा पूछिए कि हमने इनको कितनी खुली खुली निशानियां दी थी, आयात मुबय्यनात। आयात में क्या क्या आता है हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कुरान की आयत मतलब जो दीनी अहकामात हैं, आयत इलाही हैं, वो सब आते हैं, और कायनात में जो निशानियां हैं वो भी आता है, और मौजज़ात भी आते हैं, सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है इनसे पूछिए कि हमने इनको कितनी निशानियां, कितनी आयत दी थी। अब एक तो जो है तौरात है मेनली आयत मुबय्यना, जो मेन चीज इनको मिली थी बनी इसराइल को। उसके अलावा मौजज़ात भी मिले थे मूसा अलैहिस्सलाम को, है ना। और कुरान में आगे हम पढ़ेंगे 9 निशानियों का भी जिक्र है, जो 9 निशानियां फिरौन की तरफ और उसकी कौम की तरफ भेजी गई थी,
اس کو حق دکھانے کے لیے، جس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں مانے. تو وہ تو فرعون نے بھی دیکھی تھی اور بنی اسرائیل نے بھی دیکھی تھی، ہے نا. تو کیا کیا تھی وہ نشانیاں، کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتائیں گے آپ میں سے؟ ایک تو انہوں نے منسلوا کے لیے ذکر کیا تھا، کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں اللہ نے نوازی تھی ان کو زمین میں. اگر آپ سیکوینس سے بتائیں، جیسے جب وہ لوگ مصر میں تھے، جب ظلم ہو رہے تھے، فرعون کے انڈر میں تھے وہ لوگ، تب کیا نشانیاں لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ وہاں سے شروع. سیکوینس تو زیادہ یاد نہیں ہے، بس کچھ مین چیزیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. ہاں تو بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا شروع میں، تو دو تو مین نشانیاں لے کے اس کے دربار میں بھیجا تھا فرعون کے میں. کیا تھے وہ؟ کہ جب وہ اپنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر واپس نکالتے تھے تو ہاتھ سفید چمکدار ہو جاتا تھا، ہے نا، ید پیدا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ عصا جو تھا ان کا، عصا جس سے وہ بکریوں کو چراتے تھے، وہ عصا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم اس کو پھینکو گے تو وہ چلتا پھرتا سانپ ہو جائے گا. تو یہ تو مین نشانیاں تھیں جو فرعون کے دربار میں وہ لے کر گئے تھے فرعون کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے مان جاؤ، یہ نشانیاں ہیں. پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے تھے، ہے نا. اس کے بعد عذاب کے طور پر کی اس سے بعض آزائیں کی عذاب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر بیسیکلی. تو اس میں جو تھی کئی سال کی قحط سالی تھی، فصلوں کی کمی اور یہ سب. پھر باڑھ کا آنا، پھر ٹڈیوں کی بھرمار ہو گئی تھی ان کی اس میں علاقوں میں. پھر جوئیں پڑ گئی تھی ہر چیز میں. پھر فراکس مطلب جو مینڈک ہوتے ہیں نا، ان کی بھرمار، ان کی بارش اور بھرمار ہو گئی تھی وہاں پہ. پھر پانی جو ہے خون میں بدل گیا تھا. یہ سب فرعون کی قوم کی طرف یہ سب عذاب آیا تھا. تو یہ بھی نشانیاں تھی، ٹھیک ہے. اور باقی نشانیاں کیا تھی جو بنی اسرائیل نے اور جو دیکھی تھی، وہ تو معلوم ہے نا. سمندر جب وہ جا رہے تھے اور فرعون کی قوم ان کا پیچھا کر رہی تھی، اور فرعون تو سمندر کس طرح پھٹ گیا، ایسا ہمارا موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پھٹ گیا اور ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، ہے نا. پھر جب آگے صحرائے سینا میں پہنچے تو کیا ہوا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور نعمتوں سے نوازا اور نشانیاں ان کو دکھائی کہ پتھر پہ جب عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. پھر وہاں اتنی گرمی تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، تو بادلوں کا سایہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر. پھر من و سلوا اتارا وہاں پر. مطلب ڈھیر ساری نشانیاں معجزات جو ہے ان لوگوں نے دیکھے، ہے نا. اور سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ تورات ان کو ملی تھی، آیات بینات، جو سب سے بڑی نشانی تھی اور سب سے بڑی نعمت ان کو ملی تھی. پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کیا کیا ان لوگوں نے؟ جیسے ہی سمندر پار کر کے تھوڑی دور آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں بدھ کی پوجا کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی تو ایسا الہ بنا دے. سوچے ان کی سرکشی، کتنے زیادہ سرکش قوم تھے. کتنی بڑی بڑی نشانیاں اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اسی پہ آ گئے، شرک پہ آ گئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پڑھ چکے نا پارہ نمبر 1 میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا گیا تھا تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، ہے نا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، جان چکے ہیں یہ والی بات. تو اتنا زیادہ سرکشی ان لوگوں نے کی تھی. اور جب بعد میں تورات ان کو مل گئی تو پھر انہوں نے اس تورات میں تحریفیں کر دی. اللہ تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے بدل ڈالا، تحریفیں کر کر کے اپنی خواہشات کے مطابق اس کے مطلب نکال کے اور اس میں چینجز کر کے. تو یہ سب کام ان لوگوں نے کیے. تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی، اس کے بعد جو آ گئی اس کے پاس. ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدلا نا، تورات میں بھی چینجز کر دیے اپنی من مرضی کے، ہے نا. اور خالی انہوں نے نہیں، آگے آنے والی جو ہماری مسلمان امت ہے، قرآن میں تو چینجز نہیں کر سکتے، وہ تو اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے حفاظت کا، لیکن اس کے تفسیر میں، اس کے معنوں میں لوگ جو ہے تبدیلی کر کے اپنی من مانے خواہشات کے فتوے دے دے کے تبدیلیاں کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو کوئی بدل دے گا اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آ گئی اس کے پاس، تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے. تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے ہدایت کی کتاب مل جانا. تو اتنی بڑی نعمت پا کر، سارے معجزات دیکھنے کے بعد، کتاب ملنے کے بعد، پھر بھی جو نافرمانی کے کام کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سخت سزا سے نہیں بچ سکتا. اور یہاں پر بنی اسرائیل کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے چنا تھا، دین کی خدمت کے لیے چنا تھا، جیسے ہم مسلمان امت کو چنا ہے نا. تو ہمارے سبق حاصل کرنے کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے، ہماری نصیحت کے لیے، کہ ہم بھی نصیحت پکڑیں کہ ہم کیوں اپنا مقصد بھول رہے ہیں. ہم بھی انہی لوگوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. تو پھر اگر ان لوگوں کی طرح بیہیو کریں گے تو انہی لوگوں کی طرح پھر سزا بھی آئے گی ہم پر، ہے نا.
تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، آیت پانے کے بعد ان کو اپنے پیٹھ پیچھے پھیر دیا تھا، جادو ٹونوں میں پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کمانے کے چکر میں. اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر بھی ایمان نہیں لائے یہ لوگ بنی اسرائیل، یہود مدینہ کے. تو اسی طرح آج ہم مسلمانوں کا بھی حال ہے نا، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، سنت ہے، لیکن اس بڑی نعمت کو پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں ہم اس کو نعمت، اس نعمت کا ہم حق ادا کر رہے ہیں کیا، یا ہم نے بھی اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیا ہے اور دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس سے غافل ہو کر رہ گئے ہیں؟ بس جتنا ہمارے دل میں آتا ہے اتنا لے لیتے ہیں، اور جتنا ہمیں پسند ہے، جس پر عمل کرنا آسان ہے، اتنا ہم مان لیتے ہیں اور باقی چھوڑ کے رکھ دیا ہے ہم نے بھی، ہے نا. تو یہ سخت وارننگ ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی. جو کوئی اس قرآن اور سنت کی نعمت کو بدل دے گا، اس کے بدلے کچھ اور میں لگ جائے گا، تو یاد رکھیں ہم کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسی آیت سے ریلیٹڈ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور ایون مکہ میں اور مدینہ میں بھی، تو مکہ میں جب تھے تو مشرکین مکہ جو تھے ان سے طرح طرح کے معجزے مانگتے تھے کہ اگر نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ. حالانکہ قرآن جو ہے سب سے بڑا معجزہ ہے اور قیامت تک کا معجزہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، مشرکین مکہ کو بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دیکھے کتنے زیادہ معجزے دیے تھے، نشانیاں دی تھی، تو انہوں نے کیا مان لیا؟ جو تم لوگ معجزہ دیکھ کر مان جاؤ گے. جس کو نہیں ماننا ہوتا اس کو کچھ بھی دکھا لو، وہ نہیں مان کے دیتا ہے. اور اسی طرح یہود مدینہ جو تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان گئے تھے، ان کی کتابوں میں آلریڈی ذکر تھا ان کا، پھر بھی وہ مان کے نہیں دیے، ایمان نہیں لائے. تو انسان یہی بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہ معجزے دیکھ کر بھی نہیں ماننے والے ہو تم لوگ. ٹھیک ہے، تو ایک چیز، یہ پوائنٹ اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے ہمیں. تو کیا ہے خلاصہ اس آیت کا؟ کہ آیات جو ہوتی ہیں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اور ان آیتوں کو پڑھ کر ان پر غور و فکر کر کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے، ایک اچھا انسان بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگتا ہے انسان. اور جب ایمان بڑھتا ہے تو وہ شکر گزار بھی بنتا ہے انسان. اور جو شکر گزار انسان ہوتا ہے پھر وہ ہر حال میں اپنے آپ کو کفر سے بچاتا ہے نا. اور اگر کفر سے نہیں بچائے گا انسان تو پھر وہ سخت سزا کا مستحق ہو جائے گا. چلیں آیت نمبر 212 پر آ جاتے ہیں. آیت نمبر 212. زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، مزین کر دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ جنہوں نے تقوی کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اوپر ہوں گے ان کے دن قیامت کے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ الْحِسَابِ، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. اچھا ابھی ہم پیچھے بات کر رہے تھے نا کہ انسان جو ہے پھسل جاتا ہے، کفر میں پڑ جاتا ہے، تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کفر کیوں کرتا ہے، کیوں پھسلتا ہے صحیح راستے سے. تو بتایا جا رہا ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مزین کر دی گئی ہے. زُیِّنَ، مزین کر دی گئی ہے. زُیِّنَ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز انسان کی نگاہ میں یا سماع میں یا دل میں یا ذوق میں خوبصورت بن جائے، یعنی کہ خوبصورت ہو جانا کسی چیز کا، وہ ہوتا ہے زُیِّنَ. یعنی کہ وہ چیز پھر اس انسان کے حواس پر چھا جاتی ہے اور اسی کی اٹریکشن میں پھنس کے انسان رہ جاتا ہے. زُیِّنَ، ٹھیک ہے. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے دنیا کی زندگی، یعنی جو بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں وہ اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ہو گیا ہے ان لوگوں کے لیے، کفار کے لیے، اور ان کا ہم اور غم صرف دنیا ہی رہ گیا ہے. ان لوگوں کو یہی نہیں پتا، ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا کہ اس دنیا سے بھی زیادہ کوئی اور اچھی خوبصورت چیز ہے. کافر جو ہوتے ہیں ان کو اتنا پتا ہی نہیں ہے، اس کو اگنور کرے ہوئے ہیں اس دنیا سے آگے والی زندگی کو جو اصل خوبصورت زندگی ہے. صحابہ اکرام کیسے تھے؟ ان کو جنت کو اس طرح جانتے تھے صحابہ اکرام جیسے وہ خود دیکھ چکے ہیں، اور اسی لیے دنیا کی چیزوں سے پھر ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو ایمان والوں کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، دنیا میں نہیں پھنسی رہتی ہے.
ایمان والوں کو دنیا میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا. اس کے برعکس کفر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بہت اٹریکشن ہوتا ہے اور خوب انجوائے کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کو اور اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. پر ایمان والوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے انسان کا اتنا زیادہ وہ دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی جو ہے ان کے دل میں کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی نگاہ جو ہوتی ہے آخرت کی طرف ہوتی ہے اور پھر اسی کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے, دنیا کی ہر چیز. یشری نفسہ, ہم پڑھ چکے ہیں نا پچھلی کلاس میں, ہے نا. پھر وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے جنت پانے کے لیے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کے لیے جو ہے دنیا مچھر کے پر برابر اہمیت نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو فرماتے لبیک ان العیش عیش آخرہ. ایک بار جب غزوہ ہو رہا تھا, غزوہ خندق کے موقع پر وہ خندق کھود رکھے تھے, تو پڑھ رہے تھے, کیا کلمات پڑھ رہے تھے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کوئی زندگی نہیں مگر زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, بے شک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. جہاں وہ آخرت کی زندگی جہاں پر کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ کوئی پریشانی آئے گی. جو نعمتیں وہاں ملی ہوں گی وہ کبھی نعمتیں پرانی نہیں ہوں گی, کبھی وہ نعمتیں ختم ہی نہیں ہوں گی, ہے نا. اور اس کے برعکس ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھیں, یہ کیا ہوتی ہے, ایک نعمت ملتی ہے فوراً اس سے ہم بور ہونے لگتے ہیں یا وہ نعمت چھن بھی جاتی ہے. اور کچھ چیز پرماننٹ نہیں ہے دنیا کی, کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی, تھوڑی ٹیمپریری خوشی حاصل ہوتی ہے, پھر ہماری نظر کسی اور چیز پہ پڑ جاتی ہے, اب یہ چاہیے اب وہ چاہیے, کبھی سیٹسفائی نہیں ہو کے دیتا انسان, ہے نا. تو مومن کے لیے بیسیکلی کیا ہے, دنیا کی جو زندگی ہے ایک قید خانے کی طرح ہے. آزادی اس کو کب ملے گی, آخرت میں انشاءاللہ. کیونکہ مومن کے لیے کیا ہوتا ہے, دنیا میں چوائسز جو ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں, اس کو ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی باؤنڈری میں رہنا ہوتا ہے. مومن کو حلال حرام سب دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے, سب دیکھنا ہوتا ہے. اسے دیکھنا ہوتا ہے کس چیز میں اللہ کی رضا ہے نا, اور کس چیز میں اللہ ناراض ہو رہے ہیں ہم سے. تو اسے دیکھ کر چلنا پڑتا ہے, آگے پڑھنا پڑتا ہے, بڑھتا ہے مومن انسان کی کہیں پھسل نہ جائے, بہت احتیاط سے وہ زندگی گزارتا ہے نا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آگے بولا جا رہا ہے نا والذین اتقوا, نہیں اس سے پہلے یہ ہے کہ یس ویسخرون من الذین آمنوا. تو یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کی اٹریکشن میں پھنسے ہوتے ہیں, دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ ایمان والے جو بچ کر چلتے ہیں, تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. ایون جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مشرکین مکہ جو تھے اور یہود جو تھے, یہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, فقیر ہے, کھانے پینے کو بھی نہیں ہے, کچھ بھی پہننے کو بھی نہیں ہے, اور کوئی دنیاوی شان شوکت نہیں ہے ان لوگوں کی, ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا, پہلے مکہ میں تھے تو پھر ان کو پھر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا, اور جب مدینہ گئے تو ان لوگوں کو جب ساری چیزیں اپنی پیچھے چھوڑ کر جانی پڑی مسلمانوں کو, کیونکہ اور اسی وجہ سے پھر مسلمان معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہو گئے, سارا مال دولت مکہ میں رہ گیا تھا ان کا. اور پھر مدینہ بھی گئے تو ہر سال پھر جنگ ہو رہی تھی, طرح طرح کی مشقتیں آ رہی تھی, فاقے ہو رہے تھے, بھوک ہو رہی تھی. تو مدینہ میں بیسیکلی منافق جو تھے وہ بہت امیر تھے اور یہودی بھی بہت امیر تھے. تو یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور منافق جو ہے جنگوں میں بھی نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھروں کی کون حفاظت کرے گا, ہمارے فصلوں کی کون حفاظت کرے گا. لیکن مسلمان کیا کرتے تھے, ایک پکار پر جنگ کے لیے نکل پڑتے تھے. تو ظاہری طور پر تو دنیا میں وہ کمزور دکھائی دے رہے تھے مسلمان جو تھے, مال دولت کی کمی تھی, لیکن اصل میں وہی امیر ہے نا. کیونکہ ان صحابہ اکرام کی اس قربانی کی وجہ سے ہی جو ہے اسلام پوری دنیا میں پھیلا, جو ایک پکار پر وہ اپنا سب کچھ گھر باہر چھوڑ کر نکل پڑتے تھے. اور ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سیلف لیس ہوں, جو قربانی کر کے اللہ کے پیغام کو, دین کو آگے پہنچائیں. ہم جو آج اسلام میں ہیں, مسلمان ہیں, انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں. اور ہمیں بھی اب جب آگے قربانیاں کریں گے تو یہ اسلام آگے بڑھے گا, ورنہ تو اس کا نور کیسے پھیلے گا آگے اگر ہم قربانیاں نہیں کریں گے تو. تو ہم لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے ایسے جو اس دین کے کام کے لیے آگے بڑھیں انشاءاللہ, اپنے آپ کو تیار کریں اس چیز کے لیے, دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے. اور کیسے پہنچے گا آگے, جب ہم خود علم لیں گے پہلے,
اور پھر اس علم پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس علم کو پہنچائیں گے, تبھی اس دین کی روشنی انشاءاللہ آگے پہنچے گی. تو ان کے مذاق اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک, کیا بتایا جا رہا ہے؟ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت, وہ جنہوں نے تقویٰ کیا وہ اوپر ہوں گے قیامت کے دن ان لوگوں کے. یعنی کہ یہ لوگ جو دنیا میں آج مذاق اڑا رہے ہیں, اس دن تو کیا ہوگا ان کا حال, جہنم میں ذلت میں ہوں گے. اور جو تقوی والے لوگ ہوں گے اس دن اونچے درجات میں ہوں گے, ان کافروں کے اوپر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت میں کہ جنہوں نے تقویٰ کیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے احتیاط کی زندگی بسر کی, قیامت کے دن وہ مشرکوں کے اوپر ہوں گے. اور دنیا میں بھی ایسا نہیں کہ اوپر نہیں ہے, دنیا میں بھی ایمان والے ہی اوپر ہیں, وہی ان کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے, ایمان کے اعتبار سے. بھلے ہی دنیاوی چیزوں میں کم ہوں, دنیاوی چیزیں معنی نہیں رکھتی. اصلی قدر و قیمت کس کی ہوتی ہے؟ ایمان کی ہوتی ہے, تقویٰ کی ہوتی ہے, انسان کے اخلاق کی, اصول کی ہوتی ہے, مال کی نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے مشرک جو ہوں گے اس دن قیامت کے دن مومنوں کے نیچے ہوں گے, جہنم کی گھاٹیوں میں ذلت کی زندگی میں ہوں گے. آگے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. ایک تو یہ بات ہوئی کہ اب جو دنیا میں ہیں, جو ایمان والے ہیں اور تقویٰ کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہ غریب ہی رہیں گے دنیا میں ہمیشہ, وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کیا ہوا تھا؟ یہ غریب مہاجرین, انصار اور جو بھی مسلمان تھے جو ابھی پریشانیوں میں تھے شروع میں, چند سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی دولت دی. مدینہ میں یہ حال ہو گیا تھا پھر کے لوگ پھر سب دینے والے ہو گئے تھے, لینے والا کوئی نہیں رہا تھا, سب جو ہے امیر ہو گئے تھے. تو ایسا نہیں کہ اسلام کے لیے قربانیاں کرنے والے بدحال ہی رہیں گے ہمیشہ, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور جو ہے نعمتیں دے گا انشاءاللہ, اور آخرت میں تو پھر بے حساب رزق ہے ان لوگوں کے لیے, بے حساب رزق بغیر الحساب. یہ آخرت کے لیے آیا کہ بغیر الحساب. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ بے حساب کا دوسرا معنی کیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جو رزق دیا جائے گا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی آج تم نے کتنا کھایا, کتنا پیا, کتنا خرچ کر لیا, اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اس چیز میں. لیکن مین چیز کیا ہے کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بے حساب رزق ہے. ٹھیک ہے, تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ پہلی بات کہ مومن کی جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے, مومن اس میں دل نہیں لگاتا, اس کے اٹریکشن میں پھنس کر نہیں رہ جاتا. مومن کے لیے دنیا کی زندگی میں لمیٹڈ چوائسز ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی بند کے رہ گیا ہے چوائسز اس کے لیے, لیکن ہاں لمٹ میں رہ کر اسے اللہ کی اطاعت کی باؤنڈریز کے اندر میں رہنا ہے. اس لیے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ ہاں مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور اس کو آزادی آخرت میں ملے گی, فل ٹو آزادی. پھر مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے, دنیا کو ترجیح نہیں دیتا, اور دنیا میں تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے, اور تقویٰ کی بنا پر ہی پھر آخرت میں وہ بلند منزلوں پر ہوگا, اور اس کا مذاق اڑانے والے یہ کافر ذلت میں ہوں گے انشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 213 پر آ جاتے ہیں. اب آیت نمبر 213, کان الناس امتن واحدہ, تھے لوگ امت ایک ہی, فبعث اللہ النبیین, پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو, مبشرین و منذرین, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, وانزل معاہم الکتاب, اور اس نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب, بالحق, ساتھ حق کے, لیحکم بین الناس, تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے, فی مختلفو, اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا, فی ہی جس میں, ومختلفا, اور نہیں اختلاف کیا, فی ہی اس میں, الا الذین اوتوہ, مگر انہوں نے جو دیے گئے تھے اسے, من بعد ما جاءتہم البینات, بعد اس کے جو آئی ان کے پاس واضح نشانیاں, بغیم بینہم, باوجہ ضد کے آپس میں. اچھا یہ لمبی آیت ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, اب بتایا جا رہا ہے اس میں کہ کان الناس امتن واحدہ, کی لوگ جو تھے ایک ہی امت تھے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ شروع کی بات ہو رہی ہے, جب دنیا کا آغاز ہوا تھا تو لوگ جو تھے ایک ہی امت تھے, سب مسلمان تھے. کیسے؟ آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا, ان کی وائف حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا, اور ان کی اولادیں ہوئیں, اور جب بھیجا گیا تھا تو ان کو ہدایت کے ساتھ ہی بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے,
آلریڈی وہ ہدایت پر تھے، دین اسلام پر تھے. لیکن کیا ہوا؟ شروع میں تو وہ سب ہدایت پر تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 جنریشن ہوئی، 10 جنریشنز جو سچے دین پر تھیں. پر بعد کی نسلوں میں اختلاف ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ان کے ہدایت کے لیے، ہے نا. تو نوح علیہ السلام آئے. تو ہمیں کیا پتہ چلا ہے ابھی اتنے پارٹ سے؟ یہ پتہ چلا ہے کہ انسانیت کا جو آغاز ہوا تھا ہدایت سے ہوا تھا، گمراہی سے نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسلام سے ہی ہوا تھا، توحید سے ہی ہوا تھا. پھر فرمایا کہ پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا. کیوں بھیجا نبیوں کو؟ کیا مقصد تھا؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر بستی میں پیغمبر آتے رہے اللہ کے بھیجے ہوئے. وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری بھی دیتے تھے اور برا کام کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتے بھی تھے. یعنی کہ اعتدال سے وہ لوگ کام کرتے تھے. اور کیا کیا کہ نبیوں کو بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل کی، بالحق کی، ساتھ حق کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتاب کے ساتھ بھیجا، احکامات کے ساتھ بھیجا، زندگی جو جینا ہے اس کو اس طریقے کو بتانے کے لیے بھیجا، اور حق کے ساتھ بھیجا. حق تھا ان کتابوں میں. اور کیوں دی گئی یہ کتاب؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا تھا جس میں. ٹھیک ہے، مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ نبی آتے رہے، کتابیں لاتے رہے، حق لاتے رہے، لیکن جب نبی چلے آتے تو لوگ اختلاف میں پڑ جاتے حق کے بارے میں، اپنی اپنی رائے دینے لگتے، اس کی غلط تعبیریں کرنے لگتے، غلط تشریح کرنے لگتے کتاب کی. اور اسی وجہ سے کہ ہر انسان کی مختلف رائے ہونے لگی اور اپنی رائے کو وہ انسان جو ہے صحیح سمجھنے لگا، اس وجہ سے اختلاف ہوتے رہے. ایک کتاب کے ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں طرح طرح کے اختلافوں میں پڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر دوسرے پیغمبر کو بھیجا، پھر وہ حق لے کے آیا، پھر پرانی باتوں جو انہوں نے غلط کر رہے تھے اس کی اصلاح کی اس نبی نے. تو اسی طرح نبی آتے رہے، کتاب لاتے رہے، اصلاح کرتے رہے، ہے نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا یہود اور نصارہ جب اختلاف کرتے تھے، ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کے ذریعے حق واضح کر دیا ان لوگوں پر بھی، ہے نا. تو اللہ نے انسانوں کو ایسے ہی گمراہی پر نہیں چھوڑ دیا، ہدایت کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کے تھرو اور کتاب کے تھرو. لیکن لوگ کیا کرتے رہے؟ ہر بار اختلاف کرتے رہے. اب یہ بولا جا رہا ہے نا کیا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے جو دیے گئے تھے اسے جو آیا ہے نا کتاب کے لیے آیا، حق کے لیے آیا، کہ جن کو کتاب ملی تھی، حق ملا تھا، یعنی کہ وہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے جان لیا تھا. اسپیشلی جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ حق ملنے کے بعد اس میں اختلاف میں پڑ گئے. اور اس اختلاف کی کیا وجہ تھی وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. بغیم بینہم، باوجہ ضد کے آپس میں، ضد کی وجہ سے، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، تکبر، انا کی وجہ سے یہ لوگ اختلاف کرتے رہے. حق پتہ چل گیا تھا لیکن ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی شروع میں وہ اپنے گناہ پر اصرار کرتے رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہلاکت، ہے نا. اچھا، تو یہ جو اختلاف ہوا دین والوں میں ہی ہوا اپنی ضد اور انا کی وجہ سے. لیکن آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ ان اختلافوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ لوگوں کو ہدایت دے دی، ہے نا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا، اس کی جو انہوں نے اختلاف کیا، فِيهِ، اس میں، من الحق، بھی حق میں سے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. یعنی کہ اس میں بھی اب جو لوگ جو ہے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر جب اللہ نے دوبارہ ان پہ کتاب بھیجی، نبی بھیجے، تو انہوں نے حق کو قبول کیا، جو ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اپنے اذن سے. تو یہ کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہ وہ ہیں جو اپنی مرضی نہیں کرتے، اصل سچائی کو سامنے آ جاتی ہے تو لے لیتے ہیں، جو کتاب میں ہے، جو پیغمبر بات کر رہے ہیں ان باتوں کو مان لیتے ہیں. اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. آگے آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے. تو صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو فرمایا
جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، صحابہ ہیں. بخاری اور یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی دنیا میں کتنے بھی اختلاف ہوتے رہیں لیکن ہمیشہ ایک فرقہ قیامت تک ہمیشہ حق پر رہے گا. اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. قرآن اور سنت سے جو لوگ جڑے رہیں گے وہ فرقہ. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فرقے واریت میں نہیں بانٹنا. کون سے فرقے میں رکھنا ہے؟ صرف قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے میں. اور یہ بھی آتا ہے ایک حدیث سے کہ حق پر رہنے والوں کو ان کا کوئی مخالف انہیں نقصان نہیں دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یعنی کہ جو پھر قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، صحیح دین پر رہتے ہیں، ان کو ان کے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو ہمیں اس معاملے کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا چاہیے. یعنی کہ قرآن اور سنت سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور اللہ اور رسول کی بات مان لیں گے تو نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت دے دیں گے اور اختلاف سے باہر آ جائیں گے لوگ. اور اللہ ہی ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو سیدھا راستہ ہمیں مانگنا ہے، دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دن میں 5 دفعہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کس کو دکھاتے ہیں؟ جو بات مان جائے، جو سچ میں جو سیدھے راستے پر چلنے کی طلب رکھتا ہو انسان، ہے نا، جو اس کا دل صاف ہو اور ذہن بھی صاف ہو اور وہ صاف دل سے اس کو حق کو قبول کرنا چاہتا ہو، تو پھر ایسے ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے. اب یہ بیسیکلی ہم انسانوں کی چوائس ہے کہ ہم چاہتے ہیں سیدھے راستے پر چلنا یا غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں. جیسا ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسے ہی راستے کی ہدایت دے دیتا ہے پھر. ٹھیک ہے، چلیں اب آج ہم دیکھ لیتے ہیں ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں آج کی 214. کیا فرمایا جا رہا ہے اس میں؟ کہا جا رہا ہے کہ ام حسبتم، کیا خیال کیا تم نے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان کی جو گزر چکے تم سے پہلے. کیا بولا جا رہا ہے اب یہاں تک دیکھتے ہیں. یعنی کہ جنت تو ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں نا، لیکن کیا بولا جا رہا ہے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، کوئی امتحان نہیں آئے گا، حالانکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے، تم پر وہ مشکل ترین حالات ہی نہیں گزرے جو پہلے لوگوں پر گزرے تھے. پہلے لوگوں کی کیا مثال تھی؟ ہاں پتہ ہے کسی کو؟ پہلے لوگ، اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر، ہے نا. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری یہ حالات جو ہیں، مشکل حالات، یہ ختم ہو جائیں. تو یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور وہ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص سنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کیا سمجھ میں آئی بات؟ کہ اتنی شدید مشکلات اور آزمائشیں سچے دین کو فالو کرنے والوں کو سہنی پڑی کہ ان کو اتنے زیادہ ظلم ہوئے کہ آرے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں کو ان کے جسم پہ چلا جاتا، ہڈی اور گوشت تک چلی جاتی وہ لوہے کی کنگھیاں. مطلب سوچے ذرا کتنا سیویئر ٹارچر ان لوگوں کو ہوتا تھا، لیکن کسی حال میں وہ سچے دین سے نہیں پھرتے تھے جو پہلے نبیوں کے فالوورز ہوتے تھے، ہے نا. کتنا ظلم وہ لوگ سہتے تھے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے مکہ کے وہاں حرم میں، تو ان کے اوپر کیمل کی اوجریاں جو تھی، جب وہ سجدے میں تھے تو ان کے اوپر رکھ دی جاتی تھی. کس طرح کے ظلم کیے. اور صحابہ کو دیکھ لیجیے، حضرت بلال، حضرت یاسر، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کیسے ظلم ان لوگوں نے سہے دین کی خاطر، ہے نا. تو ایسے لوگ جو ہیں ایک بار حق کا اقرار کرنے کے بعد پھر کسی بھی قیمت پر اس سے نہیں پھرتے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا جنت کا راستہ اتنا آسان ہے کہ تم بس زبان سے کہہ دو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اقرار کر لیا ہم مسلمان ہیں،
اور تمہیں جنت مل جائے گی, کوئی امتحان نہیں ہوگا تمہارا. پچھلے لوگوں کو دیکھو, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان کے جیسی آزمائشیں تو ابھی تم پر آئی بھی نہیں ہے, تمہیں تو ابھی پرکھا بھی نہیں گیا ہے کہ تم سچے مسلمان ہو یا کیا ہو. پچھلے لوگوں پر کیا ہوا, آگے بولا جا رہا ہے, مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. پہنچی انہیں سختیاں اور مصیبتیں اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ, کب آئے گی مدد اللہ کی, کب آئے گی مدد اللہ کی. الا ان نصر اللہ قریب, خبردار مدد, بے شک مدد اللہ کی قریب ہے, بے شک مدد اللہ کی قریب ہے. ان نصر اللہ قریب. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو اپنا نفس بیچ دیتا ہے تو باسا اور درہ جو تکلیفیں ہیں وہ آتی ہیں, بیماری بھی آتی ہے, ذہنی روحانی تکلیفیں بھی آتی ہیں, اور ٹارچروں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں پھر ان کو ان امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جتنا ایمان جس کا زیادہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. سب سے زیادہ آزمائشیں اپنے نبیوں کی ہوئی ہیں, ہے نا. اور انسان جو ہے اپنے ایمان کے مطابق ہی ان آزمائشوں میں ریسپانس دیتا ہے. تو جو سچا مخلص مومن ہوتا ہے وہ استقامت سے صحیح راہ پر قائم رہتا ہے, کیونکہ وہ جنت کا خریدار ہوتا ہے. اور جنت کے بارے میں حدیث آتی ہے, الا ان صلۃ اللہ غالیہ, الا ان صلۃ اللہ الجنہ. خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, اللہ کا سودا تو جنت ہے. تو جنت آسان نہیں ہے پانی, مہنگا سودا ہے. اس سودے کو ہم کریں گے تو پریشانیاں آئیں گی ہی, جنت چاہتے ہیں تو آزمائشوں سے گزرنا ہوگا ہی. تو جنت کا خریدار جو ہے اسے اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. اللہ نے, ہم پہلے پڑھ چکے نا پچھلی کلاس میں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان اس لیے لے لیے ہیں کیونکہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے نا. تو کیا ہم بنا کچھ دیے, بنا کچھ قربانی کرے جنت پا لیں گے؟ نہیں پا سکتے نا. اسی لیے آگے کیا فرمایا کہ وَزُلْزِلُوا, اور وہ ہلا دیے گئے, وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ, وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے سب کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, کب آئے گی اللہ کی مدد. سب پکار اٹھے, اتنا زیادہ شدید ان پہ جو ہے آزمائشیں آئیں, اور وہ ہلا مارے گئے, ان کے دل ہلا مارے گئے. زمین کے زلزلے نہیں, دل کے زلزلے. دل ان کے حلق کو آنے لگے, دل باہر آنے لگے. سخت خوف مصیبت کی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ دل باہر آنے لگتا ہے. یعنی کہ جب امتحا ہو گئی, صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا, تو کیا ہوا, لوگ بہت ہی پریشان ہوئے اور پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور ایسے میں ہی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے پریشانی تو اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں, الا ان نصر اللہ قریب, خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے. ہم بھی یاد رکھیں اس آیت کو یاد کریں جب بھی کوئی پریشانی ہو, الا ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ, جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. جو چیزیں نفس کو پسند نہیں انہی سے جنت گھری ہوئی ہے. جو ہمیں پسند نہیں کرنا کام, جس میں ہمیں مشقت لگتی ہے, وہی چیزوں سے گزرتے ہوئے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے, اسی سے گزرنا ضرور ہے. یہ جو ہے نا ہم جو ہم پڑھ چکے پہلے 5 آزمائشیں 5 چیزوں سے, مصائب خمسہ ہے نا, تو وہ تو آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں. کبھی مال کی کمی, کبھی بیماری, کبھی کسی کی تکلیف دہ باتیں, کبھی اپنوں کا بچھڑنا. تو یہ سب مشکلیں آنی ہیں, دنیا ہے, اس میں آزمائشیں ہونی ہیں. ہر ایک کوٹے کو اللہ تعالیٰ الگ کریں گے. تو ان مشکلوں میں کو صبر اور ایمان کے ساتھ پار کر جائے گا جو, اسی کے لیے جنت کا راستہ کھل جائے گا. اور ایسے ہی لوگ جو سچے ہوتے ہیں وہ ہی پھر جنت میں بسانے کے قابل ہوتے ہیں. جو چھوڑ دیتے ہیں صبر کا راستہ, استقامت کا راستہ, جو دنیا میں ہار مان لیتے ہیں, پھر کیسے ان کے لیے جنت ہے. تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا, ایمان والوں کی آزمائش ہوگی, مصائب خمسہ جو ہیں ضرور ہوگی. اور بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے.
پھر کیا ہے؟ تکلیف اور تنگی کے وقت کو ہم صبر کے ساتھ گزاریں. تکلیفیں تو ویسے بھی انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے نا. تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا انسان، اور زیادہ شدت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دنیا جو ہے اس سے بیزار ہو جاتا ہے، دنیا سے غافل ہونے لگتا ہے. تو تکلیفیں تو ایک دیکھا جائے تو بون ہے ایک طرح سے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، کیونکہ پھر انسان کا دل جو ہے آخرت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے نا. اور تیسری بات کیا ہے کہ مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے. مانگنی تو نہیں ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں مصیبت دے اور پھر ہم اس میں صبر کریں اور ہم پھر پاس ہو جائیں اپنے امتحان. مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر مصیبتیں آ جائیں تو کیا ہے؟ اس میں صبر کرنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا ہے. اور حد درجے کی شکر گزاری کیا ہوگی کہ مصیبتوں میں بھی ہم شکر ادا کریں، ہے نا. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سب سے زیادہ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے. یہ اللہ کا تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ بندے کو خالص کرنے کے لیے امتحانوں سے گزارتا ہے. کوئی بھی امتحانوں سے بنا گزرے جنت نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی مصیبت آئے اس میں ہم بھٹکے نہ، غلط راستے پہ نہ جائیں، کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت والوں میں کر دے، اعلیٰ مقام میں کر دے جنتوں کے، انشاءاللہ. آمین.